अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थॉट्सify। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैंने बात करनी है, जिस टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ, उसका आपको अंदाज़ा टाइटल से तो हो चुका होगा। वैसे तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं ड्रामा के ऊपर रिव्यू लेकर आऊँ या तबसरे करूँ, लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे डिस्कस किया जाए इसके ऊपर भी। आजकल एक ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी, जो रमज़ान से स्टार्ट हुआ था पीटीवी पे। उर्दू में डबिंग हो रही है, तुर्की का ड्रामा है। बहुत सारे लोग आप इसके बारे में जानते होंगे, जो देख रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं देख रहे वो भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ये हर जगह इसकी बातें हो रही हैं, इसके कोट्स शेयर हो रहे हैं, इसकी स्टेटस लग रहे हैं, तो इसलिए पता तो सबको होगा। मेरी नज़र में ये ड्रामा हमें क्यों देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप ड्रामे देखते ही हैं, आपकी एक रूटीन है ड्रामे देखने की या नेटफ्लिक्स के सीरीज़ देखने की, सीजन्स देखने की, तो फिर आप ये भी ज़रूर देखिए। और उसकी वजह क्या है? पहली बात तो ये कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, आराम से ईज़िली आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से माखूज़ है। इस्लामिक हिस्ट्री के जो रियल हीरोज़ थे, उनकी स्टोरीज़ को थोड़ा बहुत ड्रामे की शक्ल में, ज़ाहिरी बात है, जब कोई ड्रामा बनता है तो उसके अंदर कुछ ड्रामे वाली फीचर्स भी डाले जाते हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो इस्लामिक हिस्ट्री एग्जैक्ट तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन उससे माखूज़ ज़रूर है, तो उस लिहाज से भी ये देखना बहुत अच्छी बात है। तीसरा फैक्टर ये है कि जो इसके करैक्टर्स हैं वो बहुत ही मजबूत किरदार के करैक्टर्स दिखाई देते हैं। और इनका डायलॉग्स देखें, एक मुसलमान के लिए खून को गरमा देने वाली चीज़ें हैं। इस पॉइंट पे मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ इनके कुछ डायलॉग्स या कह लें कोट्स जो हैं वो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। अगर आपका दिल साफ़ हो तो दुनिया की किसी किस्म की बदी आप पे असरअंदाज नहीं होती। एक सरबराह होना आग से बना कपड़ा पहनने के मानंद है, जिसको पहनना और उतारना दोनों ही मुश्किल और आजमाइश वाला है। हम तो बहादुर जंगजू हैं, हमारा काम सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलना है। अपने वतन से मोहब्बत रखना भी आपके ईमान का हिस्सा होता है। अगर आप अल्लाह ही को अपना दोस्त और अपना साथी बनाते हैं तो आपके लिए हर राह आसान और महफूज हो जाती है। जो माजी में रहने के आदी होते हैं वो दरअसल अपने फ़राइज़ से भाग रहे होते हैं। एक कबीला टुकड़ों में तब तक नहीं बढ़ता जब तक वो मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहे। इस ड्रामे से हमें जो सबसे मेन पॉइंट्स पता चलते हैं वो ये हैं कि एक मुसलमान कैसा होता है। एक मुसलमान किसी चीज़ से डरता नहीं है। उसको दुश्मन के हमले से, अब दुश्मन का हमला उस ज़माने में किस तरह का था और आजकल किस तरह से हम फेस करते हैं दुश्मन को, ये आप सब जानते हैं। तो वो कभी डरता नहीं है, वो उसको फेस करना जानता है। क्योंकि उसको अल्लाह की ज़ात पे पूरा पूरा भरोसा होता है, ईमान होता है। वो ये इस चीज़ से नहीं डरता कि मैं कम हूँ या मेरी इतनी हैसियत नहीं या मेरी इतनी तादाद नहीं है, तो मैं एक दुश्मन से कैसे लड़ सकता हूँ। वो इन चीज़ों से नहीं डरता। उसके अंदर ईमान होता है, इत्तेहाद होता है, मतलब उसने कैसे जोड़ के रखना है अपने पूरे कबीले को, अपने पूरी टीम को जोड़ के रखना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है फ़िक्र रखना, यानी कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचना। फ़िक्र एक हमारे यहाँ जो आजकल मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम मुसलमान सो चुके हैं। अगर हमें फ़िक्रें हैं तो सिर्फ अपनी ज़ात से रिलेटेड फ़िक्रें हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है बस इस चीज़ की फ़िक्र है। आने वाले 10 सालों में हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या होगा, या आने वाले 10 सालों में, चलो उम्मत के बारे में नहीं सोचते तो हमारी जनरेशन क्या कर रही होगी, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ वक्ती तौर पे टेंशन है कि जी अभी क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या हो रहा है। कि ये एक जर्नी है एक जंगजू की, अर्तुगरुल गाजी की, और उसके बाद मेरा ख्याल में उसकी औलाद की भी उन्होंने आगे से दिखाई हुई है। तो ये बेशक जंगजुओं की या हमारे इस्लामिक हीरोज़ की जर्नी के ऊपर ड्रामा बना है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक बंदे की कामयाबी में बहुत से लोगों का हाथ होता है। आपने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी होगी कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब वो औरत उसकी माँ हो सकती है, उसकी बीवी हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है। आप एक अच्छी गाइडेंस देते हैं किसी को तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसमें 2 तरह के कैरेक्टर्स हैं जिन पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी। एक है हाइमा खातून, जो कि अर्तुगरुल गाजी की माँ दिखाई हुई हैं, और उस औरत का एक बहुत ही मजबूत कैरेक्टर है, बहुत बाकिरदार औरत दिखाई हुई हैं वो। 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि उस औरत में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात स्ट्रेंथ, सेकेंडली डिसीजन मेकिंग पावर, तीसरा ऑनेस्टी और लीडरशिप क्वालिटीज़, और पांचवी ईमान। ये 5 चीज़ें मैं समझती हूँ किसी भी औरत में हूँ, आजकल के ज़माने में भी हूँ,
تو بھی آپ کو کامیاب ہونے سے یا آپ کے گھر والوں کو کامیاب ہونے سے یا آپ کے بچوں کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو آپ ہینڈل نہیں کر سک رہے ہیں، تو آپ نے اس کو اپنی طاقت بنانا ہے، اس مشکل کو، اس پریشانی کو، وہ جو غم ہے، جو تکلیف آپ کو پہنچا رہا ہے، آپ نے اس کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے۔ ہاں، میں آپ کو ٹارگٹ کرنے نہیں آئی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط ہیں یا آپ میں یہ کوالٹیز ہیں، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں وہ چیز کہہ رہی ہوں جو کہ مجھے اپنے اندر فیل ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہے جہاں پہ میرے ساتھ کوئی اور ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میری دوست ہے، میرا کوئی بھی ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ پریشان ہے اور اس ٹائم میں بھی پریشان ہو جاؤں گی، تو ڈیفینیٹلی میں اس کو کبھی اچھا گائیڈ نہیں کر سکوں گی، میں اس کی اسٹرینتھ نہیں بن سکوں گی۔ اگر آپ خود مضبوط ہیں تو آپ دوسرے کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری ہے ڈیسیجن میکنگ پاور۔ ایک عورت کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کو چالاکی نہیں کہیں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت چلاک عورت ہے یا بہت تیز عورت ہے، نہیں، جہاں پہ ضرورت ہے، چاہے آپ کے بچوں کا فیصلہ ہو، چاہے آپ کے ہسبینڈ کا فیصلہ ہو، سم ٹائمز آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، آپ پیچھے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ خود باکردار ہیں، خود مضبوط ہیں، تو ہی آپ وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا، آنیسٹی اپنے کام سے، آنیسٹی اپنے ہسبینڈ سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے ملک سے، جیسے کہ اس ڈرامے میں ہے کہ اس اپنے قبیلے سے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امت سے، اور اس کے علاوہ لیڈرشپ کوالٹیز، مطلب آپ دیکھیں کہ جو ایک عورت ہوتی ہے، اگر ہسبینڈ باہر جا کے کام کر رہا ہے تو گھر کو لیڈ کرنا اس کا کام ہے، اس کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے، کچھ رولز ہیں جن کو فالو کرنا ہے اس کی اولاد نے، اس باقی سارے لوگوں نے، تو لیڈرشپ کوالٹیز ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز ہے ہمارے پاس ایمان، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان، وہ بھی کامل ایمان اللہ پہ کہ یہ چیز ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، تو یہ چیز بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور دوسرا کریکٹر جس میں بات کروں گی، سلجان خاتون۔ اب وہ ان کی ارطغرل غازی کی بھابھی دکھائی ہوئی ہیں، اور اس کو بھی اس ٹائم پہ بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ ہر کسی کو اپنے اقتدار کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنا فیوچر سیکیور کر لوں، ٹائم کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹائم ہو چاہے یہ والا ٹائم ہو، ہر کسی کو اقتدار کی فکر ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس پاور ہو، میں سب کچھ اویل کر سکوں۔ تو جہاں میں ہوتی ہے وہاں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو اگر آپ خود کے اندر، آپ صرف اپنا نقصان نہیں کرو گے، آپ اپنے ساتھ والوں کا بھی نقصان کرو گے۔ جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ سب کا نقصان کرتے ہیں، وہ وقتی طور پہ انہیں لگتا ہے کہ ہم یہ بھی اویل کر سکیں گے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم سارا کچھ رکھ لیں گے، لیکن اس کا لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ بہت زور سے منہ کی کھائیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ڈرامے سے، کوئی بھی آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہو، انڈین ہو، ترکی کا ہو، کوئی بھی ہو، آپ ایک اچھے کریکٹر کو فالو کریں۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات اور میں کہوں گی کہ ہماری عوام کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہم کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ ترکی ہو، پاکستانی ہو، ہم اس کریکٹرز کو ان کی نجی لائف میں، ان کی پرسنل لائف میں جا کے ان کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ کریکٹر نہیں ہوتا۔ اب اگر فار ایگزامپل، جو میں حلیمہ کی ایگزامپل دوں گی کہ جو حلیمہ کا کردار پلے کر رہی ہے ایکٹر، آپ اس کو انسٹاگرام پہ فالو کرو گے اور اس کی پکچرز دیکھو گے اور اس کے بعد اس کو باتیں کرو گے، آپ کو کوئی بھی ڈرامہ دیکھنا ہے تو بھائی آپ اس کی سٹوری پہ رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو فالو کرنا ہے، آپ اس سٹوری کو فالو کریں، آپ اس کریکٹر کو فالو کریں، وہ ایکٹرز ویسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہت دیندار سا بندہ اٹھا کے ہم اس کریکٹر کو پلے کرنے کے لیے رکھ دیں گے، کیونکہ میں اور آپ یہ کریکٹر نہیں پلے کر سکتے، کوئی ایکٹر ہی پلے کرے گا۔ تو ہم نے اس صرف کریکٹر سے سیکھنا ہوتا ہے۔ وہ حلیمہ، اب کئی لوگوں نے اس طرح کے تھم نیلز میں نے دیکھے کہ حلیمہ خاتون ان ہر ریئل پکچرز یا ان ہر ریئل لائف، وہ حلیمہ خاتون نہیں ہے، وہ آئی ڈونٹ نو، شاید اسرا ہے کہ کیا اس کا نام ہے، تو وہ تو ایک ایکٹر ہے۔ جس طرح ہماری ماہرہ خان ہے، وہ بھی بہت ہی اچھے عمیرہ احمد کے جو ناولز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ کریکٹرز پلے کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عمیرہ احمد کے کریکٹر کا جیسی ہو جائیں گی۔ ہاں، یہ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے ایکٹرز کے بارے میں کہ جو کریکٹر وہ پلے کرتے ہیں
اس طرح کی ان کے اندر چینجز آتی ہیں، کچھ نہ کچھ وہ چیز اثر چھوڑتا ہے۔ تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دلوں پہ وہ اثر ہو اور ہم اس طرح کا بن جائیں، ہم بھی کوئی اچھا کریکٹر اپنا لیں۔ اسی طرح سے اللہ کرے کہ وہ لوگ بھی، اگر ان میں بھی کوئی کمی کوتاہیاں ہیں، ان کے اندر بھی کوئی چیزیں اچھی نہیں ہیں، تو وہ بھی اچھے کی طرف آ جائیں۔ لیکن ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے کوئی کریکٹر آپ کو پسند آتا ہے، آپ اس کریکٹر کو امیجن کریں۔ جیسے آپ فار ایگزامپل آپ ایک ناول پڑھتے ہیں، آپ بک کھولتے ہیں، اب اس میں کوئی ایکٹر پلے نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ صرف اس کی امیجنیشن میں اس کو سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ایسا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ آپ کے دل پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ ایک لکھی ہوئی اسکرپٹ کے اوپر انہوں نے ایکٹ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو فالو ان کو نہیں کرنا ان کی انسٹاگرام پہ جا کے، آپ نے اس کریکٹر کو فالو کرنا ہے۔ اس کے اندر سے دیکھیں کہ کون سے اچھے کریکٹرز ہیں یا اچھے فیچرز ہیں جو مجھے اپنے اندر لانے چاہیے۔ ڈرامہ دیکھنے کا اور کیا مقصد ہے؟ کچھ اچھا سیکھنے کو اگر مل رہا ہے تو اچھا سیکھ لیں، اور اگر انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی فنی چیز ہے تو ہنس لیں، بس اس کے علاوہ اور کیا چیز، ایک اور کیا مقصد ہے آپ کا ٹی وی دیکھنے کا؟ اچھا، تو اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہیں دو عورتیں جو کہ بالکل ڈفرینٹ زاویے سے سوچتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ تو آپ اگر اس ڈرامے کو دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ مطلب بگر پکچر دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ کو اس کا لانگ ٹرم میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ایک چھوٹی سی پکچر دیکھ رہے ہیں، صرف اپنی ذات دیکھ رہے ہیں، تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، یہ اس زمانے کے کریکٹرز تھے جب گھوڑے اور تلواروں سے ہی باتیں ہوتی تھیں اور لوگ ٹینٹس میں رہتے تھے۔ تو آپ ان چیزوں کو اپنا کے اپنی یہ والی لائف بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس بات پہ اتنا زیادہ زور کیوں دے رہی ہے کہ یہ میں ڈرامہ دیکھوں، نہیں دیکھنا، آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی دیکھیں۔ لیکن میں صرف اتنا چاہوں گی کہ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں، وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، تو ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنا بھی آپ ڈراموں کو دیتے ہیں، جیسے لوگ 7 سے 10 بجے تک ڈراماز دیکھتے ہیں، تو اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے، اپنا ٹائم اپنا وقت لگانا ہی ہے انٹرٹینمنٹ پہ، تو کچھ ایسا دیکھیں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ چلیں سیکھنے کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم آپ کو ڈپریشن تو نہ ملے، آپ ٹینشن تو نہ لیں کہ او مائی گاڈ اب کیا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اردو کے جو آج کل ہمارے ڈراماز آ رہے ہیں، جس طرح بڑے بڑے چینلز پہ جس طرح کے بھی ڈرامے آتے ہیں، ایک تو اسٹوری سیم ہوتی ہے، میں کتنے سالوں سے دیکھ رہی ہوں ایک ہی طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ ایک آدھ ہوتے ہیں جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یا مطلب آپ کو مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے۔ جیسے ابھی الف ڈرامہ گزرا، وہ بہت اچھا ڈرامہ تھا، مجھے بہت مزہ آیا۔ اسی طریقے سے عمیرہ احمد کے ناولز پہ جو بنے ہوئے ڈرامے ہوتے ہیں وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ شہرزاد تھا، بہت اچھا ڈرامہ تھا، بہت مزہ آیا اسے دیکھ کے۔ اسی طرح کے بہت سے اچھی چیزیں بھی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور میری نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ لوگ یہ ڈرامے کیسے دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ عورت کو انتہائی برا دکھایا جاتا ہے۔ برا ہی ہے کہ اپنا ہسبینڈ ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، وہ گولڈ ڈگر بھی دکھائی ہوئی ہے، وہ مطلب اگر وہ کنواری ہے، سنگل ہے، تو وہ کبھی کسی کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے مرد ہے تو وہ بھی کبھی فلرٹ ہے، دھوکے باز ہے، ہر طرح کی برائی دکھائی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے، کچھ مجھے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ زمانہ ہی ایسا ہے تو ہم فیکٹ دکھا رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے ڈرامہ دکھانا ہے یا آپ نے دیکھنا ہے تو آپ وہ چیزیں دیکھیں جن سے آپ اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہوں۔ آپ وہ ڈرامے بنائیں جس سے آپ اس معاشرے کے بگاڑ کو ٹھیک کر سکتے ہوں۔ ہمارے ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی برا بندہ دکھاتے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اچانک سے لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کا برا انجام دکھا کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھا ڈرامہ بنا لیا۔ آخری ایک قسط میں آپ دکھا دیتے ہیں برا انجام، اس سے بس سبق سیکھ لیا لوگوں نے؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک مثال دیتے ہیں، ایک لڑکی کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا طریقے ہیں اپنے گھر سے بھاگنے کی، یا کیا کیا طریقے ہیں جن کی تھرو آپ اپنے سسرال کو سر پہ اٹھا سکتے ہو، یا کون کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ کسی بندے کو پھنسا سکتے ہو۔ مطلب یہ چیزیں آپ اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں، یہ آپ اپنی ینگ جنریشن کو دے رہے ہیں۔ میری بہت سی فرینڈس اس بات سے ایگری کریں گی
کہ ہم نے جس زمانے میں کالج کیا یا اسکولوں میں پڑھا، ہم بہت سی چیزوں کا آئیڈیا تک نہیں تھا، اور ہم آج تک ان چیزوں میں بالکل بے وقوف ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. ہمیں تو آہستہ آہستہ معاشرے کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن بہت سے لوگ آج کل کی جو جنریشن ہے، جو ہم سے چھوٹی جنریشن ہے، وہ بہت جلدی بہت تیز ترار ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. ہم یہ عورتیں تو نہیں ہیں، ہم تو مسلمان عورتیں، ہم تو بڑی باکردار لوگوں کے ساتھ ہماری جنریشن آ رہی ہے. تو ہم جس نبی کی امت ہیں، ہم ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہیں. ہمیں مثال بنانا ہے، ہمیں بننا ہے، تو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، اس طرح کی لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. ایسی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے جن سے ہم اپنے اندر ایک اچھا کریکٹر بنا سکیں، اپنے اندر کوئی اچھی چیز پیدا کر سکیں، نہ کہ ہم یہ سب سیکھیں جو آج کل ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے. میں پہلے اس پہ نہیں سوچا تھا کہ میں ڈراموں پہ تنقید کروں گی، لیکن میں سیریسلی میں کچھ چیزوں میں دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح تو کوئی رسپیکٹ کرتا ہی نہیں. ایک طرف آپ فیمنزم دکھاتے ہیں، فیمنزم کو پروموٹ کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ ڈرامے دکھا رہے ہیں، یہ چیزیں دکھا رہے ہیں جس میں کیا ہے، مطلب آپ فیمنزم بھی کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ عورت ایسی ہوتی ہے، ایسی بد کردار عورت ہوتی ہے، یا مرد اس طرح کا بد کردار ہوتا ہے، اور مردوں کے صرف یہی کام رہ گئے ہیں کہ ایک لڑکی کو چھوڑا دوسرے سے شادی کر لی، اس کو چھوڑا بچے ہیں، آپ تیسرے سے شادی کر کے بیٹھ گئے ہو، اس کے بعد پھر پچھتا رہے ہو. چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. کئی دفعہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی لوگ آتے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز غلط ہے. غلط اور صحیح کا فرق ختم کر دیا آپ لوگوں نے اس ڈراموں سے. بہت سے ایسے ڈرامے ہیں جن کا میں نام لے کے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بالکل ہی مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے دیکھ لیتے ہیں. دیکھنے والے کیسے دیکھ لیتے ہیں، بنانے والوں کی تو چھوڑ ہی دیں. ایک دفعہ ایک ایکٹر ہیں، ان کا میں نے انٹرویو سنا کہ لوگ دیکھنا ہی مسالہ چاہتے ہیں، اسی لیے ہم مسالہ ہی بناتے ہیں، لوگ انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ارے بھائی آپ لوگ دیکھیں، لوگوں نے الف بھی دیکھا، ٹھیک ہے، لوگوں نے شہر زاق بھی دیکھا، لوگوں نے ارطغرل الغازی بھی دیکھا. لوگ اچھی چیز دیکھتے ہیں. آپ اپنے رائٹرز کو، اپنے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو کہیں کہ آپ کتابیں کھولیں، ہسٹری کی کتابیں کھولیں، اچھے لوگوں کی کریکٹرز کو لے کر آئیں سامنے. ترکی والوں نے بھی ایک اسلامک ہسٹری کو دکھایا ہے، اس کے اندر بھی تھوڑا سا مرچ مسالہ انہوں نے بھی ایڈ کیا ہے، انہوں نے بھی ایک محبت کا قصہ بیچ میں ڈالا ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا فیسینیٹ ہو جائیں. ڈرامہ کو ڈرامہ بنانا آپ کا کام ہے، لیکن اس کے اندر ایک اچھا پازیٹیو میسج بھی چھوڑنا آپ کا کام ہے. جب آپ لوگوں نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ آپ اپنے انٹرویوز میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ تو نہیں ہے ٹھیک کرنے کا. اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ پراپر طریقے سے ٹھیک کریں، اچھی چیز دکھا کے ٹھیک کریں. اور جو عوام ہے میں اس سے یہی کہوں گی کہ خدا را یہ ڈرامے اس طرح کے نہ دیکھیں، اس سے آپ کو غلط امپیکٹ پڑتا ہے. میں نے بہت مثالیں دیکھی ہیں، اپنے گھر میں مثالیں دیکھی ہیں. جو جملے ہم سنتے ہیں ٹی وی پہ یا کہیں پہ بھی، وہ ہمارے دماغ میں کہیں بیک اینڈ پہ سیو ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم جملہ کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہیں. میں نے ایک دن اس طرح کا ایک جملہ بول دیا اور مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بات میں نے بالکل ڈرامے والی کی ہے. تو آپ کے کہیں لاشعور میں وہ چیز فٹ ہوتی جاتی ہے، آپ کے اندر وہ نیگیٹیوٹی بھرتی جاتی ہے. تو آپ اس کو مت دیکھیں. اس سے آپ کو پہلی بات ہے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آپ نہیں دیکھیں گے، وہ لوگ نہیں بنائیں گے ایسے. لاسٹ میں ان پہ بات کرنا چاہوں گی، ان ایکٹرز پہ جنہیں یہ بات بہت بری لگی کہ ترکی کا ڈرامہ چلایا جا رہا ہے اور اب تو ہمارا کیریئر خراب ہو جائے گا، ہمیں جابس نہیں ملیں گی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو غریب عوام ہیں، جو کہ مطلب جو پاکستانی میڈیا کے ورکرز ہیں، ان کو جابس نہیں ملیں گی. تو آپ کو پتہ چلے گا جو ورکر طبقہ ہے نا، جو بھی ورکر طبقہ ہے، وہ بہت محنتی طبقہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا رزق ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگاتے. وہ محنت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ محنت کر لیتے ہیں، ہر طرح کا کام وہ کر لیتے ہیں، تو وہ کر لیں گے. آپ لوگوں کو زیادہ اپنے جان کے لارے پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اچھا کنٹینٹ ڈھونڈیں. اگر آپ کو خطرہ فیل ہو رہا ہے تو آپ ایسا کنٹینٹ بنائیں، کیونکہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ. جس طرح کا جو کام ہوتا ہے ہم آپ سے ہی کہیں گے نا، آپ سے امید رکھیں گے. تو آپ لوگ اچھا کنٹینٹ ڈھونڈیں اور اس کو پلے کریں. تو ڈونٹ وری، جو بندہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، نیت اچھی رکھ کے آپ کوئی بھی کام کر لیں تو آپ کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. آپ اچھی نیت سے ایک کام شروع کریں تو نہ صرف پاکستانی بلکہ ترکی والے آپ کا ڈرامہ لگا کے دیکھیں گے. ڈونٹ وری، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اچھا کنٹینٹ لائیں تو صحیح.
لاسٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہوں، آپ کو اختلاف بھی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، ظاہری بات ہے۔ میں نے آپ سے صرف اپنا ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کیا ہے، میں کیا سوچتی ہوں میں نے وہ شیئر کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ فرق ہو۔ آپ اپنی سوچ، اپنی جو تھاٹس ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹس میں، اور جو لوگ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو بتائیے کہاں تک دیکھ لیا، آپ کو کیسا لگا ہے، اور اسپوائلر مت دے دیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔